बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो एक बड़ी खबर है मार्केट में फ्लोट कर रही है वो ये है कि आर्मी चीफ से मुलाकात की है बैरिस्टर गौहर ने और अली अमीन गंडापुर ने। कुछ सोर्सेज ने मुझे भी कंफर्म किया, कुछ सहाफ़ियों ने ये खबर दी, एजाज़ सैयद साहब ने ये खबर दी, फिर ANP की लीडरशिप है वो भी ये कह रही है। इसके अलावा कुछ फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग हैं वो भी कह रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा कि जो तरदीद कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर वो गलत कर रहे हैं। बहरहाल जो अलग अलग मुलाकातें हुई उनके बारे में उन्होंने कहा जी उनके अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया है। अमेरिका से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को। वो मैसेज क्या है? पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक खत लिखा है, लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त वो ये है कि गज़ा में जंग बंदी हुई है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की। गज़ा में आपको पता है कि गुज़िश्ता लगभग 1.25 साल से ज़्यादा हो गया है एक जंग चल रही है। इसराइल ने वहाँ पे हमला किया गज़ा के ऊपर और बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। हज़ारों की तादाद में बच्चे शहीद हुए हैं। ख़वातीन भी, स्कूलों और अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। फिर जवाबी कार्रवाई के अंदर इसराइली भी जो है वो भी मारे गए, और दोनों तरफ यरगमाली मौजूद हैं, दोनों तरफ कैदी मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो है वो गज़ा में जंग बंदी हुई है। अब जंग बंदी के हवाले से तो गज़ा में खुशियाँ हैं, लोग वहाँ पर जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी भी की गई। लोगों को बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा वक्त नसीब हुआ कि अब वो अमन के साथ रह सकते हैं, और इस जंग बंदी को ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद ये लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो गज़ा में जंग बंद करवाएगा। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, और एक मरतबा नहीं कहा था, उसने कई मरतबा ये बात की थी। एक खुबैब नाम का एक बड़ा ज़बरदस्त फाइटर है जो केज के अंदर वाली फ़ाइट करता है, और उस फाइटर ने भी जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी तो उसने यही पूछा था कि क्या आप गज़ा में जंग को रोक देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं गज़ा में जंग को रोक दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कमिटमेंट पूरी की अपने आने से पहले, और इसमें नेतन्याहू किसी सूरत भी इस जंग को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन एक तरह से गिच्ची से पकड़ के इस जंग को रोका है डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो वार्निंग है, कुछ सोर्सेज के मुताबिक लोग ये क्लेम कर रहे हैं अमेरिका में कि बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की जो नई इंतज़ामिया है उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले जंग बंदी का ऐलान किया जाए हर हाल में, और नेतन्याहू को मजबूर किया गया वो काम करने के लिए जिसके लिए पूरी दुनिया ने दबाव डाला, लेकिन वो इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब इस वक्त जो है गज़ा में लोग खुश हो रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो इमदादी काफ़िले हैं वो गज़ा की जानिब रवाना हो रहे हैं ताकि लोगों की बहाली का काम किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि ये जंग बंदी जो है वो मुस्तकिल होगी और दोबारा गज़ा के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, और आलमी ताकतें या पूरी दुनिया मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन का मसला हल करेगी। फ़लस्तीनियों को जो है वो उनका हक मिलेगा। तो कतरी वज़ीर आज़म ने इसकी अनाउंसमेंट की है, और जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो इसके अंदर मिस्र, अमेरिका और कतर जो है वो इसके अंदर 3 ज़ामिन हैं इस जंग बंदी के हवाले से, और इसका इतलाक़ 19 जनवरी से होगा। हमास और इसराइल के साथ जंग बंदी के मराहिल पर अमल दरामद होगा। दोनों तरफ के जो कैदी हैं वो भी वापस किए जाएंगे, और कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम गज़ा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तवक्को है कि मुआहिदा एतवार से नाफज़ल अमल हो जाएगा, वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। मुआहिदे के पहले मरहले में बेघर अफराद के घरों को उनकी वापसी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर ज़ख्मियों को निकाला जाएगा, मरहम पट्टी की जाएगी, गज़ा की पट्टी से इलाज की सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। और तमाम फ़रीक़ैन पर अपने वादों को पूरा करने पर उन्होंने कहा जी कि हम ज़ोर देते हैं। अब ये जो जंग बंदी हुई है इससे दुनिया को उम्मीद है कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे दोबारा ऐसी सिचुएशन ना बने। डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त पाकिस्तानियों ने लिखा है, वो ख़त क्या है वो मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाता हूँ। पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट वो इस मौके पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों की, जो कि रिपोर्ट हो रही है, अब उसको डिनाई किया जा रहा है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। तो उन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें डिनाई की, लेकिन बाद में पता चला कि वो गलत थी। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आर्मी हमेशा डिनाई करती है। वो ये कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन हमेशा उन्हीं का सियासत में सबसे ज़्यादा किरदार निकलता है। तो दोनों फ़रीक़ैन के ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त किस मोड के अंदर है, ज़रा उनका स्टेटमेंट आप सुन लें। इमरान खान ने कहा कि पूरी पार्टी को हदायत करता हूँ कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाए, उसकी तैयारियाँ आज से ही शुरू कर दी जाएँ। जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान और इलेक्शन छीनने की कोशिश की वो तारीख कब्रिस्तान में गुम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है। अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगाना चाहिए तो वो सिकंदर सुल्तान राजा पर लगाना चाहिए, यही बंदा है। इसने अवाम के मैंडेट को चोरी किया और कादी फ़ायद ईसा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया।
ہمارا مقصد پاکستان میں شفاف انتخابات، آئین اور جمہوریت کی بحالی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت بحال ہو اور قانون کی حکمرانی واپس آئے، ملک میں معطل بنیادی انسانی حقوق دوبارہ بحال ہوں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ ہونا قابل مذمت ہے۔ اگر ہاؤس اس پر کوئی کارروائی نہیں کرتا تو میں یہ کہنے میں مکمل حق بجانب ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کا مکمل جنازہ نکل چکا ہے۔ عدلیہ، پولیس، ایجنسیوں، ایف آئی اے سب کو اپنے اصل کاموں سے ہٹا کر صرف پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے پر لگا دیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آمر کا حکم ہی ملک میں قانون ہے، جبکہ آئین اور منتخب نمائندوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ انصاف کی فراہمی کسی بھی مملکت کو چلانے کے لیے بنیادی تقاضا ہوتا ہے، مگر یہاں 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کو نگین کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور کورٹ پیکنگ یعنی ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ صرف مجھے سزا دینے پر ججز کو نوازا جا رہا ہے اور میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا تقرر کیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں انصاف کا بالکل قتل عام کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد عدلیہ سے انصاف کی توقع ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی شہری اور انسانی حقوقوں کا دفاع کرے۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کی بین الاقوامی اور ملکی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آزاد انکوائری کروائی جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی ہے۔ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ خود اس واقعے میں شامل ہے۔ میں نے اسد کیسر اور عمر ایوب کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں مذاکراتی عمل اور ہماری سیاسی پوزیشن سے متعلق اعتماد میں لیا جائے۔ فارم 47 کے تحت وجود میں آنے والی حکومت عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ پورے پاکستان میں بلوچستان ماڈل نافذ کر دیا گیا ہے۔ جب تک بلوچستان میں منتخب لوگوں کی حکومت نہیں آئے گی، حالات پرسکون نہیں ہوں گے۔ بلوچستان میں ریاستی ظلم قابل مذمت ہے۔ عوامی مسائل کا حل کبھی بھی بندوق اور فوج نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ اب باقی ماندہ ملک کا بھی ہو چکا ہے۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے القادر جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں جنہوں نے اربوں روپے چوری کیے وہی حکمران بن گئے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے ڈیل کی۔ نواز شریف کے بیٹے نے 9 ارب کا فلیٹ ملک ریاض کو 18 ارب میں بیچا۔ سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کے پاس 9 ارب روپے کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی۔ نیب ترامیم بحال کر کے قاضی فائز عیسیٰ نے میوچل لیگل اسسٹنس کی قانونی حیثیت کو ختم کیا، کیونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری تھے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایم ایل اے لکھتے ہیں اور باہر سے آپ دوسرے ملکوں سے آپ انفارمیشن شیئرنگ کرتے ہیں اور ان سے منگواتے ہیں ریکارڈ، تو یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو عمران خان صاحب کہنے کہ جی ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اپنا حساب نہیں دے پا رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں موجود پراپرٹیز ہیں، اس کا انہوں نے حساب نہیں دیا۔ نواز شریف کے پاس 9 ارب روپیہ کہاں سے آیا، اس کا ہم حساب مانگتے ہیں۔ یہ مافیا ایک دوسرے کی کرپشن بچانے کے لیے ہمیشہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہی پاکستان کے اسٹیٹس کو اور تحریک انصاف میں فرق ہے۔ مجھے بھی ڈیل آفر ہوئی، مگر جب میں نے کوئی چوری نہیں کی تو سمجھوتا کیوں کروں؟ میں آخری دم تک ڈیل نہیں کروں گا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، تو آرمی چیف سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ آرمی چیف نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا نا، وہ سٹیٹمنٹ اس موقع پہ بڑا معنی خیز ہے۔ آرمی چیف نے کہا جی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مل کے آگے بڑھنے سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس طرح کے سٹیٹمنٹ اگر آرمی چیف کی جانب سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ معاملات اب حل ہو جائیں۔ وہ کیوں چاہ رہے ہیں معاملات حل ہو جائیں؟ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا امریکہ، جہاں سے میں نے کچھ خبریں اکٹھی کی ہیں۔ اور پہلی خبر یہ ہے کہ جو امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ہے، میں ابھی نام نہیں لوں گا بندے کا، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ان کی ایکچولی جو لارا ٹرمپ ہے ان سے رابطہ رہتا ہے، اور زیادہ رابطہ رہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر جو ہے وہ پاکستانی جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں، ان کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہے۔ ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ پاکستان میں بڑا سٹرونگ میسج بھیج دیا گیا ہے ہماری جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے حوالے سے۔ ہم نے بڑا سٹرونگ میسج بھیجا ہے، آپ آنے والے ہفتوں میں نتائج دیکھیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے حوالے سے مجھے اوورسیز پاکستانیوں نے دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ جناب یہ بات ہوئی ہے اور فلاں بندے کی بات ہوئی ہے۔ ابھی میں اس بندے کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سارے اس کو پہ جائیں گے ابھی رل کے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے کہا کہ جی بڑا سٹرونگ میسج پاکستان میں بھجوایا گیا ہے،
آئندہ چند ہفتوں کے اندر آپ پاکستان کے اندر بڑی تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے پہلی تبدیلی دیکھی وہ آرمی چیف کے رویے میں تھی۔ ان کا بیان آیا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مل کر چلنا چاہیے، بڑا اچھا بیان ہے ان کا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگوں نے آرمی چیف سے مبینہ طور پہ ملاقات بھی کی ہے۔ اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک سختی کے بعد نیتن یاہو جیسا بندہ جو پوری دنیا کی بات نہیں مان رہا، اسے جنگ بندی میں جانا پڑ گیا۔ حالانکہ وہ جنگ بندی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اسے گچی سے پکڑ کے جنگ بندی میں لے گئے۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تو خود کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہ ہم تو کچھ چن ہی نہیں سکتے، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، پاکستان کے وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم تو بھکاری ہیں، ہماری تو کوئی چوائس ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ ریکارڈ ہے 70 سال میں کہ امریکہ سے آنے والے ہر حکم کی تعمیل جو ہے وہ فرض سمجھ کے کی گئی ہے۔ کبھی بھی امریکہ کے کسی حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی کوتاہی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آج تک نہیں کی۔ اب یہاں پہ ملاقات ہو جاتی ہے آرمی چیف کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، اور وہ نئے انتخابات کی بھی بات کر رہے ہیں، مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل کسی صورت نہیں کروں گا۔ اب میرے پاس جو خبریں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے مجھے ملی، اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا سب کو کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بننے دو نا، پہلے ذرا جوڈیشل کمیشن بن جائیں، اور جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد میرے جتنے ورکر ہیں اور لیڈر ہیں ذرا وہ باہر آ جائیں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے ہاؤس اریسٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ بات کی بات ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ میں نے یہاں سے آزاد ہونا ہے یا میں نے ہاؤس اریسٹ ہونا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو کہا۔ کچھ سوالات یہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آفر کیا کیا جا رہا ہے اور ان سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے۔ اچھا، جو پاکستان تحریک انصاف سے ڈیمانڈز ہیں پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ گارنٹیاں ہیں جو ہمیں دی جائے۔ اب وہ گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں، ان میں ایک گارنٹی یہ ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پاکستان کے اندر سینٹیمنٹس ہیں ان کو نیچے لانے میں پاکستان تحریک انصاف مدد کرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقیدی سلسلہ بند ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ عدالتوں اور الیکشن ٹریبیونلز کے معاملے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا دباؤ بالکل ختم کر دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ادارے اور ادارے کی لیڈرشپ پہ خان صاحب خود کوئی بات نہیں کریں گے، اور جوڈیشل کمیشن عمران خان کے باہر آنے سے پہلے اس لیے بنانا پڑے گا ہر حال میں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے اور جوڈیشل کمیشن نہ بنا ہوا تو عمران خان صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تحریک چلانی پڑ جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو 26 نومبر والا معاملہ ہے نا، آپ غور کریں کہ جب سے 26 نومبر کا قتل عام ہوا اس کے بعد سے عمران خان صاحب کے ٹویٹ بڑے تلخ ہو گئے، ان کے جملے بڑے سخت ہو گئے، اور وہ بیک فٹ پہ جانے کی بجائے فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی بڑی تکلیف ہے۔ اب یہ بات سارے جانتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا اور جوڈیشل کمیشن نہ ہوا تو عمران خان صاحب کے بعد ایک بڑا جواد ہوگا ایک تحریک کھڑی کرنے کا، اور وہ تحریک کھڑی کر دیں گے۔ لہذا پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں مطمئن رکھا جائے جی 9 مئی پہ بھی ہو رہا ہے کام، 26 نومبر پہ بھی ہو رہا ہے کام، تو یہ 2-3 مہینے کام چلتا رہے گا۔ تو خان صاحب آپ باہر تو آ گئے، لیکن ان معاملات کو لے کر آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ آفر یہ کیا جا رہا ہے آپ نکلیں باہر، جتنے مرضی جلسے جلوس آپ کریں، آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ عدالت کے ذریعے سے اپنی رستہ نکال کے آپ الیکشن لڑ کے اپوزیشن میں آنا چاہتے ہیں وہاں پہ آئے، ہم ٹریبیونل کے اوپر اور کسی اور جگہ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ وہ تو ویسے ہی سارا کھانا خراب ہی کر دیا ہے، ریٹائرڈ جج لگا دیا ہے ٹریبیونلز کے اندر، وہاں پاکستان تحریک انصاف کو ان کی سیٹیں تو واپس ملنے والی ہے نہیں، ورنہ ان کو 80-90 سیٹیں ان کی واپس مل جاتی، وہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹلی اکیلے ہی اپنی حکومت بنا لیتے۔ مخصوص نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جلسے جلوس کریں گے لیکن کوئی دھاوا نہیں بولیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ نے آ کے حکومت گرانے کی کوشش نہیں کرنی طاقت کے بلبوتے پہ۔ اب عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں جی الیکشن، اور بات ہو رہی ہے الیکشن پہ۔ کچھ خبریں اسلام آباد کی مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہیں، اور ان میں اگلے سال فروری کی ایک تاریخ آ رہی ہے کہ جناب فروری 2026 کے اندر الیکشن ہو جائے گا، یعنی آج سے 1 سال کے بعد۔ تو کیا واقعی فروری 2026 میں الیکشن ہو جائے گا اور عمران خان صاحب اس پہ مان جائیں گے؟ کبھی آپ نے یعنی اس پہ غور کریں آپ کہ فروری 2026 کی ڈیٹ ہی کیوں آ رہی ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے، اور یہ ریزن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں آرمی چیف کو ریٹائر ہونا تھا 29 نومبر 2025 کو، یعنی اس سال 29 نومبر 2025 کو انہیں ریٹائر ہونا تھا۔ اگر کہیں نومبر میں حکومت ختم ہو جاتی ہے شروع میں اور نگران حکومت رہتی ہے تو وہ سیفلی اپنا یہ جو ٹائم ہے اس کو گزار لیں گے، اور 2 سال کی ایکسٹینشن ان کے بعد پہلے ہی موجود ہے۔ تو اگر وہ فروری میں الیکشن کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو آرمی چیف ہے یہ ان کی مدت اگلے 2 سال کے لیے پکی ہو جائے گی، اور ان کو 5 سال پورے کرنے سے روکنا پھر ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن اگر الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں آئین میں ترمیم نہیں ہوئی، صرف ایک قانون کے مدد سے آرمی چیف کی مدت ملازمت کو
3 سال سے بڑھا کے 5 سال کیا گیا ہے، اور ایک دوسرے قانون کی مدد سے ان کو واپس 3 سال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے یہ والی حکومت تو کرے گی نہیں، یعنی اس وقت جو شہباز شریف کی حکومت ہے اور اس میں اتحادی ہیں جناب پیپلز پارٹی والے اور صدر پاکستان بنے ہوئے زرداری صاحب، تو یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونے جا رہا کہ یہ دونوں مل کر کوئی ایسا کر دیں کہ جناب وہ جو قانون انہوں نے بنایا اس قانون کو واپس کر دیں، اور قانون کو واپس کر کے جو آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کی ہے اس کو واپس 3 سال کر دیں۔ تو یہ ایسا کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سوچے گی کہ اگر آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہی رکھنی ہے اور جنرل عاصم منیر نے کنٹینیو کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نومبر میں جا کے کہیں اکتوبر نومبر میں حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹے، فروری میں الیکشن ہو 3 مہینے کے بعد، اور نومبر جو ہے وہ نگران حکومت کے ساتھ نکل جائے، تاکہ جو ہے وہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ باقی آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ اب جناب امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے ان کو پاکستانیوں نے خط لکھا ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ اب جو خط ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ محترم صدر منتخب ٹرمپ صاحب، پاکستانی امریکی کمیونٹی اور دنیا بھر کے پاکستانیوں کی جانب سے ہم آپ کو امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر آپ کی تاریخی انتخابی مہم کی کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ جنگوں کو ختم کرنے اور بائیڈن انتظامیہ کے ذریعے ہونے والے نقصانات کو ختم کرنے پر آپ کی مسلسل توجہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ ایک بے مثال انداز میں گونج رہی ہے۔ یعنی آپ جنگیں بھی ختم کر رہے ہیں اور جو بائیڈن نے نقصان دیا اس کو بھی آپ ختم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ صدارت سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسے معاملے کو آپ کی توجہ میں لانا چاہتے ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ مضبوط اور پروان چڑھتی پاکستانی امریکی کمیونٹی کے دلوں کے بہت قریب ہے۔ پاکستان میں زوال پذیر جمہوریت کی حالت اور پاکستان کی فوج کی طرف سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی مسلسل غیر قانونی قید، جس نے بائیڈن انتظامیہ کی خاموشی سے منظوری کے ساتھ ملک پر آمرانہ کنٹرول نافذ کر دیا ہے۔ یہ جو بائیڈن کا بھی ذکر کر دیا کہ جو بائیڈن نے اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کے یہ سارا کچھ پاکستان میں کیا ہے۔ اس خط کے مطابق آپ کے ایجنڈے کی شدید مخالفت کرنے والے قومی سلامتی کے بہت سے طاقتور اشرافیہ نے بھی عمران خان کے خلاف ایسی ہی کوشش شروع کی۔ وہ بائیڈن کے دور کی پالیسی کا شکار ہے جس میں دنیا بھر کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جنہوں نے یوکرین میں تنازع جیسے معاملات پر غیر جانبداری کی تلاش سمیت ان کے حکم کو چیلنج کیا۔ عمران خان نے کہا تھا نا میں غیر جانبدار رہوں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، اور چیلنج کیا تھا بائیڈن کے اس قدم کو۔ بائیڈن انتظامیہ نے فوجی حکومت کے عہدیداروں کو عمران خان کی ناپسندیدگی کا اشارہ دے کر پاکستانی آبادی اور تارکین وطن کے بڑے حصوں کو الگ کر دیا، اور پھر ان کی برطرفی، یعنی ہم سے الگ تھلگ ہو کے اپنا فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی۔ ان کی برطرفی کے لیے مستحکم سیاسی اور سفارتی ایک پورا ماحول بنایا گیا، جس کی وجہ سے فوج کے زیر اثر یا ان کے کنٹرول میں گہری غیر مقبول اور بدعنوان جماعتوں کو دوبارہ جمع کر کے ایک حکومت قائم کر دی گئی پاکستان میں۔ آج تک عمران خان کی تحریک کے تقریباً 10,000 حامیوں کو بلا جواز جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے۔ جمہوریت کے حامی سینئر رہنماؤں کو دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور صحافیوں کو اور سوشل میڈیا کے کارکنوں کو معمول کے مطابق اغوا کیا جاتا ہے، جبری طور پہ لاپتہ کیا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پاکستان سے فرار ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے جو صحافی ہیں وہ بیچارے سیکیورٹی کی وجہ سے، سیکیورٹی فورسز سے تنگ آ کر جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہیں۔ مبینہ طور پر پاکستانی فوج کے براہ راست حکم کے تحت ایک بڑی جمہوری جو ریلی تھی اس کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، اور پھر ڈاکٹروں اور متاثرین کے اہل خانہ کو ڈرا دھمکا کر ڈاکٹروں کو دھمکایا، متاثرین کو ان کے اہل خانہ کو ڈرایا اور جرم کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ممتاز فیشن ڈیزائنر اور امریکی شہری خدیجہ شاہ کے معاملے میں، یعنی انہوں نے کہا جی امریکن شہری تھی، ان کے لیے آواز اٹھانی تھی، بائیڈن انتظامیہ نے ان کی وکالت کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور دنیا کو یہ اشارہ دیا تھا کہ امریکی شہریوں کا تحفظ بھی فوج کے تحفظ سے کم ترجیح رکھتے ہیں، پاکستان کے اندر جو مرضی کرے پاکستان کی فوج، یہ انہوں نے لکھا ہے اس میں۔ انہوں نے کہا جی کہ کئی دہائیوں سے پاکستانی فوج اور بدعنوان سیاسی اشرافیہ نے پاکستانی عوام میں امریکہ مخالف جذبات پھیلائے ہوئے ہیں، اور اربوں روپے امریکہ مدد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ کے خلاف پاکستان میں نعرے لگتے ہیں۔ امریکہ ترقی اور جنگ کے نام پہ امریکہ کو لوٹا گیا ہے پاکستانی اشرافیہ کی جانب سے، اور بڑے پیمانے پر حاصل کرنے والے اشرافیہ میں بہت سارے آپ اور عمران خان سمیت جمہوری طور پر منتخب ہونے والے رہنماؤں کے سب سے زیادہ ناقدین میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی اشرافیہ امریکہ سے پیسے لیتی ہے اور یہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جذبات کو بھڑکاتی ہے، اس کو پھیلاتی ہے۔ امریکی ٹیکس دہندگان اور پاکستانی عوام دونوں کو ترقی اور جنگ کے نام پر لوٹا گیا ہے، دہشت گردی کے نام پہ لوٹا گیا ہے۔ پاکستان اور امریکی بڑے پیمانے پر حاصل کرنے والے انہی اشرافیہ میں سے بہت سے آپ سے اور عمران خان سے مخالفت بھی رکھتے ہیں۔
उन्होंने कहा दफ्तर में आपकी जो वापसी हो रही है इसमें पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है जो अमेरिका में रहती है उसमें उम्मीद पैदा हुई है, जोश पैदा हुआ है। हमें यकीन है कि आप बाइडन दौर की जो पॉलिसीज़ हैं कि पाकिस्तान में फ़ौजी हमायत याफ्ता हुकूमत की उन्होंने हमायत की है, उनको आप वापस पलट देंगे और जमहूरियत को बहाल करने में मदद देंगे और इमरान खान की रिहाई गैर मुनसिफाना हिरासत की शक्ल के साथ साथ हकीकी और काबिल तस्दीक इंतखाबी नताइज को तस्लीम करना, यानी नताइज वही है ना जो अवाम ने वोट डाले उसके मुताबिक होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पाबंदियों का जिक्र किया जाता है कि वीज़ा पाबंदियाँ लगाई जाए, आला ओहदेदारों के असासे मुंजमद किए जाएँ और खसूसी तौर पर नामजद शहरियों को SDN के ओहदों US एड की फंडिंग में जो है वो भी उनको ना दी जाए और अमरीकी फ़ौजी तरबियत की मुअत्तली भी की जाए। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उन इंडिविजुअल्स को सज़ा दी जाए जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर ये इकदाम करके अमेरिका अरबों डॉलर खर्चने नहीं पड़ेंगे बल्कि पाकिस्तानियों के दिल अमेरिका जीत सकता है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा है, आपको पाकिस्तानी अवाम के साथ ताउन करना चाहिए और ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के और अमेरिका के इससे बेहतर होंगे। और इस वक्त खित्ते में अमेरिका को अच्छे दोस्तों की और काबिल एतमाद दोस्तों की ज़रूरत है, तो आप पाकिस्तानियों के साथ बेहतर ताल्लुकात बना सकते हैं। ये ट्रंप को जनाब इन्होंने लेटर लिखा है। बिलावल का दावतनामा जो है उसकी कली खुल गई है। अमेरिका ने जो दावतनामे दिए हैं वो नाम भी छप गए हैं बंदों के जो डिग्निटीज आ रही हैं। बिलावल साहब की तरह अगर जाएंगे भी तो वो पैसे दे के आ जाते होते हैं लोग, लेकिन वो 1.5 लाख बंदा जो पीछे खड़ा होता है उनके बीच में कहीं खड़े हो सकते हैं। तो बिलावल से बहुत बेहतर दावतनामा जो है वो सलमान अहमद साहब के पास है जो इमरान खान साहब के दोस्त हैं। तो नाज़रीन इसको यहाँ रोकते हैं, वीलॉग को टाइम बहुत लंबा हो गया, मेरे पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी अगले वीलॉग में देता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।